बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा इस प्रोग्राम में टॉपिक है कि इंडिया की आरएसएस तंजीम के ऊपर बैन क्यों नहीं किया जाता, उसे दहशतगर्द करार क्यों नहीं दिया जाता। आज हम इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसी फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें आप खुद देखिएगा कि कैसे आरएसएस के कारकुन जो है वो हलफ उठाते हैं और कौन कौन सा उनका नजरिया है। इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखेंगे और इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा ताहरुल हसन साहब मौजूद होंगे। हम उनको कॉल पे ले रहे हैं और बहुत से अहम सवालात के जवाबात वो हमें देंगे। प्रोग्राम नाजरीन चूंकि बहुत अहम है, इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में भी जो सवालात हों वो भी क्लियर हों कि किस तरह से हमेशा वार जो है मुसलमानों पे किया जाता है, जबकि इंडिया में इतना कुछ हो रहा है। इंसानी हकूक की पामाली और दहशतगर्दी में इंडिया पहले नंबर पर है। और इससे ज्यादा आप देखें कि जो आरएसएस के काम है वो मैं आपको थोड़ा मजीद बताना चाहूंगी कि आरएसएस गालबन 3 से 4 साल पहले की बात है कि जब जबरदस्ती मुसलमानों को हिंदू करने के लिए उकसाया जाता था और उस मद में किस तरह से मुसलमानों को कुचला गया, किस तरह उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया, उनकी अमलाक को लूटा गया और बहुत ज्यादा जुल्म सितम किए गए। ये तो बातें हमें मीडिया के थ्रू मिलती रहती हैं, मगर बावजूद इसके कभी भी इंडिया के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। निहायत अफसोस की बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाना चाहूंगी। बेसिकली आरएसएस कब वजूद में आई और इसका जो मैनिफेस्टो क्या है, इसका स्लोगन क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि आरएसएस जो है वो बेसिकली जो 1925 में वजूद में आई है और इसका जो नजरिया है और इसका जो स्लोगन है वो ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और बाकी सब गद्दार हैं। तो इसी वजह से आज तक आप देखें कि वहां पे मजहबी इंतशार और इंतहा पसंदी अरूज पे है इंडिया में और ये तंजीम यही काम कर रही है। और इसमें आप देखिए कि इसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, इसमें खवातीन भी शामिल है। खवातीन भी इसकी रुकन है और बहुत अहम काम ये लोग करते हैं, खवातीन भी करती हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कैसे असला चलाया जाता है, कैसे आपने मजहबी इंतशार की जगह पे जाके किस तरह से जुल्म सितम करना है दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर, वो सारा इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। 1927 में इंडिया में नागपुर में जो फसादात हुए उसमें भी यही तंजीम मुलव्वस थी और इसका बड़ा अहम किरदार रहा है। 1948 में भी महात्मा गांधी का कत्ल जो है आरएसएस के अहम रुकन नथू राम ने किया था। ये बहुत बड़े बड़े इसने काम किए हैं लेकिन फिर भी ये तंजीम बैन नहीं है। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत भी इसी तंजीम का नाम आता है। यही तंजीम मुलव्वस थी कि बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई। अब इंडियन तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं, जो हैदराबाद मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ और इसके अलावा अजमेर में बम धमाका हुआ, समझौता एक्सप्रेस में जो बम धमाका हुआ, ये इंडियन तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं और उनको पता है कि यही तंजीम मुलव्वस है। और अब मैं मजीद इस पे रोशनी डालती चलूं, इस वक्त हम इंडिया में जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं उनके हवाले से थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया के जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी है आरएसएस के नजरिए से बहुत मुतासिर हैं और 8 साल की उम्र में थे जब इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। बड़े अहम रुकन रहे हैं ये आरएसएस के और है भी अभी भी मुतासिर है। इनकी बहुत सारी तकारीर में ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। तो ये मजहबी इंतहा पसंदी इनके दौर में बहुत अरूज को चली गई है। और इससे पहले भी आप देखें कि जब ये बतौर वजीर आला थे, जब गुजरात में मुसलमानों के साथ इन्होंने खून की होली खेली गई, वहां के टीवी एंकर्स जो हैं उनकी जुर्रत नहीं है, अगर वो आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाते हैं या दंगे फसाद होते हैं तो वो खबर नहीं दे सकते। वो एंकर्स जो है उनको अब्दी नींद सुला दिया जाता है। तो इसलिए ये इतना कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक की पमाली हो रही है, मजहबी इंतशार वहां पे इस कदर इंतहा पसंदी और शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बावजूद इसके आलमी सतह पे निहायत अफसोस की बात है कि इसको बैन नहीं किया गया।
جبکہ انڈیا خود جو ہے پہلے نمبر پر ہے دہشت گردی میں، باوجود اس کے اس کو بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ہم یہ بھی یہاں اس پروگرام میں آج ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ یہ بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں خصوصاً مسلمان اپنے مذہب کا نام لیتے ہیں یا کوئی ایسی تنظیم وجود میں آتی ہے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے بین کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ نہایت تکلیف دہ ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جو ہیں مذہبی علماء کونسل کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ طاہر الحسن صاحب، جو ہم ان کو کال پہ لے رہی ہیں اور نہایت ہی اہم سوالات کے جوابات وہ ہمیں دیں گے۔ ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ابھی تک آر ایس ایس کو جو ہے وہ بین نہیں کیا جاتا یا انڈیا کو بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا، اس قدر سرعام جو دنگے فساد وہ وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ جی علامہ طاہر الحسن صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اتنے ظلم جو آر ایس ایس نے مسلمانوں پر انڈیا میں کیے ہیں، مگر پھر بھی آر ایس ایس جو ہے عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دے پاتے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایسی فضا اور دہشت گردی اور تخریب خارج کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت، جو امریکہ اور یورپ ممالک ہیں، ان کی دوہری پالیسی ہے۔ یہ پاکستان پر تو قدغن لگاتا ہے کہ یہاں دے رہی ہے اقلیتوں کو، حالانکہ جتنی پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، کسی اور ملک میں اقلیتوں کو اتنی آزادی نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ پہلے آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں وہ ہماری بچی جو مسلمانوں کی کیسٹیں لوٹ رہے ہیں، ان کو آگ کے اندر جلا رہے ہیں، اور بلکہ مسلمان ہی وہاں کرسچن بھی محفوظ نہیں ہے، دیگر اقلیتیں جو ہیں وہ بھی وہاں محفوظ نہیں ہے، تو ان کو آگ کے اندر جلا دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ امریکہ کو اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایک غیر مسلم ہے، یہی کام اگر پاکستان کے اندر ہو تو پوری دنیا اس طرح آنکھیں کھول لیتی ہے اور پاکستان پر پابندیاں لگانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو یہ دوہری پالیسی جو ایک امریکہ اور یورپ ممالک نے اپنائی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی پالیسی کو اس کو بدلنا ہوگا، ورنہ مسلمانوں کے ساتھ جو سراسر زیادتی ہو رہی ہے، کشمیر کا دیکھ لیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب فلسطین کے اندر دیکھ لیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ابھی فرانس کے اندر آپ دیکھیے کہ تازہ ترین 300 مساجد وہاں بند کر دی گئی ہیں، 2652 تعلیمی جو تبلیغ کے مرکز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے فرانس کے اندر، اور وہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ شان رسالت بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ان کا پورا معیار کہ وہاں مذہبی پابندی مسلمانوں پر اور مذہبی قید بند کے اندر وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، تو یہ خود اپنے غیر مسلموں کے لیے مسلمانوں سے حقوق مانگ رہے ہیں۔ تو یہ وہی پالیسی ہے، یہود و نصارہ چاہتے نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان مضبوط ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو تحفظ دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ ظلم کریں۔ آپ برما کے اندر دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں برما کے اندر کس طرح گاجر مولی کی طرح ہماری ماں بہنوں کو، مردوں کو، بچوں کو بوٹیوں کی طرح کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ تو وہی امریکہ جس نے اس بدمت کے سربراہ کو پناہ دی ہوئی تھی، وہ ریئیکشن دے دیا گیا کیونکہ وہ ہم اگر یہ یہود و نصار کا گٹھ جوڑ ہے علامہ صاحب، تو عالمی سطح پر اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے مسلم ممالک کیوں نہیں اکٹھا ہو رہے ہیں؟ کہ دیکھیے یہی تو ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ صرف یہی نہیں پوری دنیا کے اندر یہ اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا اتحاد نہیں، امت مسلمان کا کوئی اتحاد نہیں۔ OIC انہوں نے بنا رکھی ہے، اس کے اندر 57 ممالک اسلامی موجود ہیں، مگر ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے امریکہ کے سامنے، کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ امریکہ کے غلام ہے، وہ ان کی پالیسی کے غلام ہے۔
تو یہ جب ان کے غلامی سے جب تک نہیں نکلیں گے تو اس وقت تک مسلمانوں کو آزادی نہیں مل سکتی. مسلمان یہود و نصارہ کے غلام بن کر رہ گئے ہیں. تو اس امت مسلمہ کو آج ضرورت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل کی, امیر المومنین کی, جو آئے مسلمانوں کو یکجا ہاتھ کے ساتھ جمع کرے اور مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر غلبہ ہو, مسلمانوں کو انصاف ملے, مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بند ہو. مگر یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پوری امت مسلمہ کے ممالک حکمران ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج تک امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے. جی ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلم ممالک اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر وجوہات میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر معیشت پر ان کا کنٹرول ہے اور آپ کے حکمرانوں کے جتنے بھی سرمایہ ہے وہ ان ممالک کے اندر موجود ہے, ان کے بینکوں کے اندر موجود ہے, وہ ان کی پوری دولت امریکہ کے اندر موجود ہے. تو جب آپ کا سرمایہ حکمرانوں کا, اسلامی حکمرانوں کا وہاں دولت موجود ہوگی, وہاں سے یہ پروفٹ حاصل کریں گے, وہاں سے اپنے مفادات حاصل کریں گے, ان کے مفادات منسلک ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ اگر ہم امریکہ کے خلاف بات کریں گے, یہود و نصارہ کے خلاف بات کریں گے تو ان کو اپنی دولت ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے ان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک یہ لوگ اپنی دولت اور یہ جاگیرداری کے نظام سے باہر نہیں نکلتے, دنیا کی محبت سے باہر نہیں نکلتے. امت مسلمہ کی صحیح معنی کے اندر رہنمائی کے لیے ان کو جذبہ حب الوطنی چاہیے, ان کو اتحاد امت کی ضرورت ہے. ان حکمرانوں کو چھوڑ کر اگر ہماری عوام مسلم امہ ایک پلیٹ فارم جمع ہو کر ان حکمرانوں کو وارننگ دے تو میں سمجھتا ہوں حالات بڑے بدل سکتے ہیں. مگر اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ یہود و نصارہ کی غلامی سے ہمارے حکمران نہیں نکل سکتے. جی بڑا اہم سوال پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ مسلمانوں پر جو ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ دہشت گردی کا, وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس میں ضروری یہی ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک اپنا ورلڈ بینک بنائے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو, شاہ فیصل صاحب یہ بنانے لگے تھے مگر راستے سے ان کو ہٹا دیا گیا. جب تک یہ خود مختار نہیں بنتے اس وقت تک یہ ان کے غلام رہیں گے. جب ان کی دولت ان کے پاس موجود ہوگی, ان کو خطرہ نہیں ہوگا کہ ہماری دولت ڈوب جائے گی, ہمارا سرمایہ ڈوب جائے گا, تو یہ اس وقت تک ان کو کامیابی نہیں مل سکتی. رہی مذہبی جماعتوں پر پابندی, جو بھی مذہبی جماعت سیاست میں آتی ہے وہ صرف حکمران اس لیے پابندیاں لگاتے ہیں کہ ان کا سرمایہ یہود و نصارہ کے بینکوں کے پاس پڑا, ان کے پریشر میں آ کر یہ مذہبی جماعتوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورس شیڈول میں تمام مذہبی جماعتیں موجود ہوگی, کوئی سیاسی آدمی فورس شیڈول میں نہیں ہوگا. جو یہ ورلڈ پریشر ہے ان لوگوں پر, یہ غلامی کی زندگی بسر کر ہے. جی ایک میں مزید سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آر ایس ایس کے حلف نامہ جب لیا جاتا ہے تو انہوں نے ہر طرح سے ان سے وعدے وعید بھی لیے جاتے ہیں, جیسا میں نے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے خلاف نہ تو کوئی آواز اٹھاتا ہے, نہ مطلب جو بھی ان کے مذہب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ان کو کچل دیا جاتا ہے اور سر عام ان کو قتل کیا جاتا ہے. اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ صرف انڈیا میں نہیں, ایسا تو کشمیر میں بھی کیا جا رہا ہے. جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آر ایس ایس ہو چاہے یہود و نصارہ ہو, فرانس دیکھ لیں, آپ کہیں اور ملک میں بھی دیکھ لیں, جہاں غیر مسلم ہے بھارت کو انتہا کر چکا آر ایس ایس کے گنڈے جو ہے حلف نامہ لیا جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے آئینے کی طرح واضح ہے ان کا ظلم. اور امریکہ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے بھارت کے اندر کہ کسی اور ملک کے اندر نہیں ہو رہی. صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کچلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو لہذا میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جب تک امت مسلمہ کے اندر
اپنا ایک اتحاد مؤثر نہیں آئے گا، اس وقت RSS کے گنڈے یا ہم ایک معمولی سے گنڈے سے بھی گھبرا جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی کوئی نہیں امت مسلمہ کی، ایک ہمارا کوئی پیغام نہیں ہے، ایک ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارا کوئی واضح پلیٹ فارم مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے RSS کے گنڈے اور دیگر ممالک کے اندر جو ہونے والے ظلم ہیں وہ ہوتے رہ گئے اس وقت تک جب تک ہم امت مسلمہ مضبوط اپنا پلیٹ فارم نہیں بنا لیتے۔ جی بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ہم مشکور ہیں جی۔ علامہ طاہر الحسن صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود تھے اور بہت سارے اہم سوالات کے انہوں نے جوابات دیے کہ آخر ریزن کیا ہے، کیوں RSS کو بین نہیں کیا جاتا، کیوں انڈیا کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، جبکہ انڈیا جو ہے دہشت گردی میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اور میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی، علامہ صاحب نے بھی چونکہ بڑی ڈیٹیل بات کی ہے کہ یہ RSS کے جو کارکن ہیں ان کے صرف انڈیا میں نہیں مذہبی انتشار پھیلا رہے، صرف مسلمانوں کو وہاں پہ نہیں کچلا جا رہا بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جا کے وہاں پہ ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کو سرعام قتل کیا جاتا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور جبکہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں خصوصاً بین کر دیا جاتا ہے، میڈیا بین ہے، سوشل میڈیا بین ہے، عالمی سطح پہ اس کا ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سوچنی چاہیے ہمارے ملک پاکستان کو بھی اور تمام اسلامی ممالک کو کہ وہ بھی ایک اتحاد قائم کرے۔ جی امید کرتی ہوں آپ کو سارے سوالات کے جوابات ملے ہیں، مگر میں اب آپ کو وہ فوٹیج دکھا رہی ہوں جس میں RSS کے کارکن جو ہے وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور کیا کیا اس حلف نامے میں وہ وعدے وعید کر رہے ہیں اور جو ان کا نظریہ ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ ہم سب شپث لیتے ہیں، وچن لیتے ہیں، سنکلپ لیتے ہیں اپنے انتم پران کے کل تک اس دیش کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے، بنائے رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے لڑیں گے، مریں گے، ضرورت پڑی تو ماریں گے، کسی بھی بلیدان کے لیے، کسی بھی قیمت پر ایک شن بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا یہ سنکلپ پورا کرنے کے لیے ہمارے گرودیو، ہماری کل دیوتا، ہماری گرام دیوتا، بھارت ماتا، ہمارے پوروج ہم کو شکتی دے، شکتی دے، جے دے، وجے دے، وجے دے، وجے دے، وجے دے، وجے دے، بھارت ماتا کی۔ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ کہہ رہے کہ جب ضرورت پڑے آپ آئیں گے، جب ضرورت پڑے، یعنی مذہبی انتشار پھیلانے میں وہاں پہ کس طرح سے انڈیا کا اور RSS کا ہاتھ ہے اور وہاں پہ کس طرح سے کوئی بھی طرح کی اقلیتوں کو اور دوسرے مذاہب کو بالکل بھی اس میں آزادی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے۔ جتنا مذہبی آزادی ملک پاکستان میں ہے کہ یہاں پہ ہر مذہب، ہر مسلک اتنا محفوظ ہے کہ ہر طرح سے وہ لوگ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور مذہبی آزادی بھی انہیں حاصل ہے۔ مگر انڈیا میں دیکھیں نہ صرف ان کو کچلا جا رہا ہے بلکہ ان کو مذہبی آزادی تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کو سرے بازار جو ہے وہ ان کو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کچلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، ہمارا ملک پاکستان بہت محفوظ ہے جبکہ انڈیا نہایت غیر محفوظ ہے اور دوسرے مذاہب کے ساتھ نہایت ہی غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔